खुदाया मेरी अर्ज़े वतन पे उतरे वो फसले गुल। खुदाया मेरी अर्ज़े वतन पे उतरे वो फसले गुल, जिसे अंदेशा ओ जवाल ना हो। यहाँ फूल खिले तो ऐसे खिले जिन्हें खजा का मिलाल ना हो। नाज़रीन इकराम, मैं हूं एहसान चांद, आप देख रहे हैं वीनस न्यूज। नाज़रीन इकराम, वीनस न्यूज पर आज 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आजादी के हवाले से आज खसूसी ट्रांसमिशन जो है आपके साथ हम वीनस न्यूज के हेड ऑफिस से शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ आज मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मुअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद होंगे और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे लाइव भी पर भी लें, और उसके साथ साथ आपके साथ जिन लोगों ने पाकिस्तान बनते हुए देखा उनको भी आपके सामने लेके आएंगे लाइव, और वीडियो लिंक पे लेके आएंगे आपके सामने। उनके इंटरव्यूज भी चलाए जाएंगे और उसके साथ साथ जैसे जैसे गेस्ट हमारे आएंगे आपसे तारुफ होगा, हमारे मुख्तलिफ बच्चों के सेगमेंट भी होंगे। तो सब कुछ आज की स्पेशल खसूसी नशिस्त और ट्रांसमिशन में वीनस टीवी पर पाकिस्तान की 75वीं जश्न आजादी के हवाले से आज की जो खसूसी ट्रांसमिशन है, सब कुछ आपको देखने में मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन इकराम, देखें, आज का जो दिन है ना, ये तजदीद अहदे वफा का दिन है। आज हमने अहदे वफा करनी है इस वतन, इस मट्टी के साथ। आज हमने वफा का अहद करना है और इसके साथ साथ इसकी सलामती और इसके दिफा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज हमने अहद करना है वफा का। और आज हमने मजीद ये भी अहद करना है कि इसकी सलामती के लिए, इसको पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन करने के लिए हम जिस भी इदारे में हैं, हम सहाफी हैं, हम जज हैं, हम ब्यूरोक्रेट हैं, दुनिया के किसी भी शोबे हाथ से जब आप ताल्लुक रखते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप अपनी अपनी जिंदगी में इस अर्ज़े वतन को, इस धरती माँ को प्रायोरिटी में सबसे फर्स्ट आपके ये होना चाहिए। और आज हमने ये अहद करना है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं नाज़रीन इकराम, हमारे बुजुर्गों ने, देखिए मैं आपको पीछे लेके चलता हूं, 14 अगस्त 1947 जब ये वतन मार्ज़े वजूद में आया, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियों की एक दास्तान है जो कि मैं बयान करना शुरू करूं, ये वर्ड तो खत्म हो सकते हैं, ये लाइव नशिस्त तो खत्म हो सकती है, लेकिन इस वतन के लिए वो अजीम जो कुर्बानियां दी गई हैं वो खत्म नहीं हो सकती। वो अल्फाज की माला में उनको मैं नहीं परो सकूंगा। नाज़रीन इकराम, हमारी माओ बहनों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानी दी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जवानों ने अपनी जवानियों की कुर्बानियां दी, और उसके बाद ये आज ये प्यारा वतन, ये गुलदस्ता, ये धरती माँ आज हमारे सामने मौजूद है। नाज़रीन इकराम, उन कौमों से पूछे जो गुलामी की चक्की में पिस रही है, उनसे पूछे आजादी की अहमियत क्या है। देखिए, आजाद कौमें अपना ये जश्न जो है, अपनी आजादी का दिन भरपूर तरीके से मनाती हैं। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, तुमको रहना है कयामत की सहर होने तक। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, मैं उनका तारुफ करवाता हूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ज़हीर अल्ताफ खान साहब। ये इंटरनेशनल ताइक्वांडो मास्टर हैं, फिजिकल थेरापिस्ट हैं। इनको आज की खसूसी जश्न आजादी की जश्न भरी आज का जो है दोपहर में इनको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, ये हैं सैयद अहमद हसन शाह साहब, ये इवेंट डायरेक्टर हैं SVFN। इनको भी आज की खसूसी ट्रांसमिशन में, खसूसी नशिस्त में वेलकम करते हैं। सर, खुशामदीद। शुक्रिया। सबसे पहले हम चलते हैं अपने जो पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं डॉक्टर ज़हीर अल्ताफ खान साहब। सर, बहुत एक तो खुशामदीद भी, वेलकम भी, और हमारे लिए भी एक ऑनर की बात है कि आप इंटरनेशनल ताइक्वांडो मास्टर हैं और उसके साथ साथ फिजिकल थेरापिस्ट भी हैं। आपने एक अपना हॉस्पिटल भी बनाया, मेडिकली हवाले से और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के हवाले से आप ऑलराउंडर हैं, बहुत सारी खिदमात हैं। तो आप क्या कहेंगे? पहले तो हम 14 अगस्त के हवाले से, आज का जो खसूसी दिन है, खसूसी नशरियात है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कितना जज्बा, कितने एनर्जेटिक, कितना, क्या आपकी फीलिंग्स आज के दिन के हवाले से ऑडियंस को आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे एक खूबसूरत प्रोग्राम में वेलकम इनवाइट किया और खूबसूरत दिन के हवाले से आज रियली बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि आज
ایک تو ہمارے جشن آزادی ہے، ہم اس لیے جشن منا رہے ہیں، اور ایک ایسے دن کے لیے جو الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت انتھک ہمارے بزرگوں نے محنت کے بعد یہ ملک حاصل کیا۔ بیسیکلی 14 اگست جو 1947 میں ہم لوگ الحمدللہ ہم لوگوں نے آزادی لی، اور ایون کہ جو ہمارے جو گرینڈ فادرز مدرس جو تھے، مطلب جو ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم لوگوں نے مائگریٹ، ہم لوگوں نے اتنی تکلیفوں سے ہم لوگ پہنچے، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو 14 اگست سے ہمیں ہر سال ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جیسے ہم لوگ اپنا جیسے عید کو ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے نا اس دن کو بھی اسی طرح سے سیلیبریٹ کریں۔ ابھی میں آ رہا تھا راستے سے تو مجھے جگہ جگہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، جوان بچی ہیں، سب لوگ ماشاءاللہ سب لوگوں نے فلیگ لیے ہوئے ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور مطلب ایسے جیسے مجھے آج صبح جب میں اٹھا تو مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا جیسے آج عید کا دن ہے اور عید کی طرح ہم لوگ تیار ہو رہے ہیں، بالکل ایسے۔ تو الحمدللہ تعالیٰ ہم اسی طرح کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اسپیشلی یہی میسج جو ہے ہم اپنے بچوں کو بھی ڈیلیور کرتے ہیں، اور اس دن کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس دن کو نہ صرف یاد رکھیں بلکہ ہم ایک اچھا انسان بن کے ایک اچھے ملک کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ جی جی، بہت شکریہ سید حسان شاہ صاحب۔ سر کیا کہیں گے؟ ایک تو ویلکم، خوش آمدید، جیسے آج کی حسین دوپہر اور شام ہونے جا رہی ہے، تو لائیو خصوصی ٹرانسمیشن میں اندر سے کیا فیلنگز ہیں؟ پاکستان ہمارے بزرگوں نے قربانیوں سے حاصل کیا، آج ہم آزاد فضاؤں میں سانسیں لے رہے ہیں، اپنی مرضی سے دنیا کے اور اپنے اسلامی تہوار، ہر چیز ہمیں کھلی آزادی ہے، منارٹی کو کھلی آزادی ہے۔ یہ پاکستان جو ہم نے حاصل کیا، اور آج دیکھیں زندہ قومیں ہی اپنی جو ہے جشن آزادی کا وہ بھرپور طریقے سے مناتی ہیں۔ جیسے ہمارے جو معزز مہمان انہوں نے ذکر کیا ضمیر صاحب نے کہ بچے بڑے صبح سے لے کے اب تک اگر باہر ہم چلیں تو ایک بڑا زبردست لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، تو کیا فیلنگز ہے؟ ذرا آج میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے اندر سے، یہ آزادی جو ہم نے حاصل کی ہے، 75واں سال ہے آج، اور آج آپ کو دیکھ رہی ہے پوری دنیا، کیا کہیں گے سر؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایس وی ایف این کی پوری ٹیم کا، ان کی آنرشپ اور مینجمنٹ کا، اور اس چینل کے توسط سے میں سب پاکستان کو، اور جہاں پہ ہم پاکستانی موجود ہیں پوری دنیا میں، ان سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، کیونکہ اگر عقیدت اور محبت نہیں ہوگی تو وطن کی سچائی، وطن کی خوشیاں، وطن کے رسم و رواج اور وطن کی خوبصورتی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ ملک جو بنا، یہ سچ کے لیے بنا، یہ نظم کے لیے بنا، یہ محبتوں کے لیے بنا۔ آزادی اسی وقت ہوتی ہے جب یہ سب چیزیں موجود ہوں۔ دیکھیے، آپ محبت بھی اسی وقت کر سکتے ہیں، سچ بھی اسی وقت بول سکتے ہیں، اپنے کام بھی اسی وقت کر سکتے ہیں جب آزاد ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جو ہے جو غلام لوگ ہیں یا غلام قومیں ہیں، ان سے پوچھیے آزادی کی قیمت کیا ہے۔ تو جب 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی ڈھاکہ میں، تو اس وقت وہ جذبہ کیا ہوگا، وہاں سے لے کے چلتے ہیں بات۔ اس کے بعد جب قائد اعظم کی سٹرگل ہوئی، علامہ اقبال تھے، سر سید احمد خان تھے، نواب لیاقت علی خان صاحب تھے، مقصد بے تحاشا لوگ۔ اور جب پاکستان معرض وجود میں آیا، 1940 میں قرارداد پاس ہو گئی، جب معرض وجود میں آیا 47 میں، اور 50 لاکھ لوگوں سے زائد لوگوں نے اپنی جانوں کی، مالوں کی، ہر طرح کی قربانی دی، کٹی ہوئی لاشیں آ رہی ہیں، آدھے جسم آ رہے ہیں، ٹرینیں جو ہے خون سے لت پت ہیں، جو پیدل ہیں، با پیادہ ہیں، جو اس کا جو سورس تھی وہ پاکستان کی طرف پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالی نے یہ ملک دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنایا کہ اس میں مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اپنا تشخص، اپنی عبادت اور اپنا وہ سب کچھ حق چاہیے تھا، رہن سہن چاہیے تھا، جو کہ وہاں سلب ہو چکا تھا، کیونکہ 1000 سال تک بر صغیر پاک و ہند پہ مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس کے بعد
انگریز مسلط ہوا, اس کا تسلط ہوا, اس نے مسلمانوں سے بہادر شاہ ظفر سے چھینا تخت, ان کو جو ہے ملک بدر کیا. اس کے بعد وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ہم جو ہے دوبارہ سے مسلمانوں کو یہ دیں جن سے ہم نے اقتدار چھینا تھا, کیونکہ اس میں وہ ڈیگریڈ ہوتے تھے. جی تو انہوں نے کہا کہ ہم ہندوؤں کو دیتے ہیں. تو بہرحال ہمارے قائدین کی کوشش سے یہ پاکستان بنا. اس کی ایک ایک اینٹ سے ہمیں پیار ہے, ایک ایک ذرے سے پیار ہے, اس دھرتی سے اس لیے بھی پیار ہے کہ میں احسان بھائی آپ کو بتاؤں جی کہ میں پاکستان سے بہت عرصہ باہر رہا ہوں اور بڑے کافی جگہ میں گیا ہوں, لیکن جو اپنے ملک کی آزادی ہے نا, آپ کسی دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں, جو محبت آپ کو یہاں مل سکتی ہے اپنے ملک میں, جو چاہت آپ کو اپنے ملک کے لیے ہے, وہ چیز آپ کو کہیں نہیں مل سکتی, بھلے کچھ بھی فیسلٹیز ہو. حسان بھائی بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ جو اس ملک سے باہر ہیں آپ ان سے پوچھئے, جو تڑپ ہے ان کو, جو ایسے ہی ہے. لگاؤ, جی جی ایسے دن وہ تڑپتے ہیں کہ ہم پہنچے پاکستان میں. جی کنٹینیو کیجئے گا. سر میں واقعی جب یہ جی جی میں جو آپ کی فیلنگز ہے نا شاید ہم نہ محسوس کر سکیں جو آپ نے شیئر کی. جی سر میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ عید ہوتی ہے, تہوار ہوتے ہیں, حالانکہ ہر جگہ ہوتے ہیں, جی مسلمان ہیں ہر جگہ, مساجد بھی ہیں اور یہ وہ, ہم، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں ہوتے ہیں, اپنے لوگوں میں ہوتے ہیں, تو آپ سے ملنے والے اپنے ملک کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں, آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں, ہم، آپ کے پاکستانی ہوتے ہیں. آپ جب گھوم رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یار آج ہم نے فلانی جگہ جانا ہے, آج ہم نے ناردرن ایریاز میں جانا ہے, آج ہم نے کراچی جانا ہے, آج ہم نے لاہور جانا ہے, آج فلانے لوگ ہیں. یہ ہماری پہچان ہے. آپ یقین کیجئے جس وقت میں فرسٹ جو ٹینور تھا میرا, چھٹی لے کے آیا میں, تو آفٹر لانگ ٹائم آیا میں, تو جس وقت میں لاہور ایئرپورٹ پہ اترا اس وقت میں نے سجدہ کیا اپنی مٹی کو, سبحان اس کو اللہ, چوما. کیا بات ہے. میں آپ سے یہ لفاظی نہیں کر رہا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت یہ زیادہ. حقیقت ہے سر, حقیقت ہے, اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. جی جی. پھر میں مدینہ منورہ رہا تو وہاں پاکستانی آتے تھے, انڈینز بھی آتے تھے, وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے. لیکن اس میں جو پاکستانی تھے نا ان کو میں بڑی پیار کرتا تھا, ان سے پوچھتا تھا بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں, پاکستان سے آئے ہیں, اچھا کس جگہ سے آئے ہیں, وہ بڑی اپنائیت ہوتی تھی. تو پھر یہ کہ مہمان تو اللہ کے نبی کے ہوتے تھے, اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ جو ان کے ساتھ ہم میزبانی کا شرف حاصل ہوتا تھا, جو کر سکتے تھے وہ کرتے تھے جس طریقے سے بھی. تو پاکستان ایک ایسی نعمت ہے, ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو 27 رمضان مبارک کو مارز وجود میں آیا. سبحان اللہ. شاہ جی آپ کے پاس آتے ہیں دوبارہ, تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ضمیر بھائی بتائیے گا, میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں. 14 اگست 1947 کو وہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں. ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی, بچوں نے قربانیاں دی, ماؤں بہنوں نے. دیکھیں آج کا یہ جو دن ہے نا, نوجوان نسل کو وہ قربانیاں بتانے کی, ان کی ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ کتنی قربانیوں سے, کتنی سٹرگل اور محنت سے ہمارے بزرگوں نے یہ آزاد وطن ایسے نہیں مل جاتا. یہ عرصہ لگتا ہے, قربانیوں کی ایک داستان رقم ہوتی ہے, اس کے بعد ملتا ہے. سر وہاں سے فیلنگز لے جائیے اور مجھے بتائیے یہ قربانیاں جو ہمارے بزرگوں نے دی, یہ قربانیاں آپ اپنے دل سے لوگوں کو بتائیے کہ وہ ٹرینوں میں لاشیں, وہ پیدل چلتے ہوئے, وہ بچے اوپر اٹھا کے نیزوں کے انیوں سے چھلنی کرنا, وہ ہماری بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا, وہ قربانیاں ذرا نوجوان نسل کو ذرا کھل کے بتائیے گا. دیکھیں بہت زبردست کوشچن کیا ہے اور بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے اس کو ڈلیور کرنے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے گراس روٹ پہ آنا چاہیے کہ جو ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں, ایک ویسے میں ایڈوائس ہے, ویسے بھی موسٹلی اسکولز کرتے ہیں, مطلب بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو جو سلیبس میں جو سلیبس دیا گیا ہے, اسپیشلی کوئی بھی اوکیزن آتا ہے اس کے مطابق ایک تو اس کو اس طریقے سے ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہم جو یہ جو چھٹی ہے 14 اگست کی انڈیپینڈنٹ ڈے کو ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم اب باہر آپ دیکھیں صرف وہ باجوں کی آواز آ رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ اصل چیز ہے بچوں سے اگر ہم اس حوالے سے پوچھیں, ان کو بالکل نہیں یہ چیزیں نہیں پتا جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ڈسکس کر رہے ہیں اب انہیں 14 اگست کا نہیں پتا, اس طرح سے 24 اپنا 6 سپٹمبر کا نہیں پتا, قائد اعظم کے, علامہ اقبال کے ڈیز کا ان کو نہیں پتا. تو یہ ایک چیز جو ہے نا ایک سوالیہ نشان ہے. جی اگر ہم ایز اے مدر فادرز, ایز اے گارڈینس, ہم لوگ ان کو گیٹ ٹوگیدر بٹھا کے
اگر ہم ان کو کم از کم اس کی امپورٹنس کو بتائیں تو کم از کم وہ آنے والے وقتوں میں ایک باشعور اور ایک رسپانسبل سٹیزن بنے گے. جو نہیں بن رہے نیگلیجنسی کا ہم لوگ مظاہرہ کریں. بالکل. اب دیکھیں کہ ملک ایسے نہیں ملتا. اگر ملک ایسے ملتا تو آج کشمیر آزاد ہو جاتا. بالکل. آج بے شمار سے فلسطین میں دیکھیں فلسطین کیا ہو رہا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ کتنے شہید لوگ ہو رہے ہیں. آج دیکھیں کشمیر کو لاک ہوئے کتنے عرصہ ہو گیا ہے, ابھی تک ان کی کوئی وہ آزادی کی کوئی دور کرن نظر نہیں آ رہی. بالکل. اب یہ چیز ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوبصورت ملک میں ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری اپنی مرضی ہے, ہم جو مرضی کریں. بالکل. ہمیں کوئی آزادی ہے, فری آزادی ہے, بالکل فریڈم ہے ہمیں. ہاں. تو اگر ہم اپنے اسپیشلی میں جب میری جو دادی تھی وہ ہندوستان سے آئی تھی تو ان کے پاس دادا کے پاس ہم بیٹھتے تھے جب اس وقت ہمیں مطلب سر یہاں سے سٹارٹ کیجئے گا, یہاں سے جو آپ نے دادی اور دادا ابو والی یہاں سے سٹارٹ کریں گے. ابھی پروگرام میں جو ہے نا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین اکرام, آپ اسپیشل اور خصوصی ٹرانسمیشن آج وینس نیوز پر دیکھ رہے ہیں. آج 14 اگست جشن آزادی کے حوالے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. آج کی ٹرانسمیشن میں, آج کی نشست میں بہت سارے سیگمنٹس, بہت سارے مہمان. آج ہم کوشش کریں گے وہ پیچھے والے پوائنٹس پیچھے جائیں گے ہم, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مزید اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہے, بچوں سے سوال و جواب کریں گے. تو یہ مکمل جو ہے انفارمیشن سے بھرپور اور وہ چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے جو ابھی تک نوجوان نسل کو نہیں پتا. ناظرین اکرام, دیکھتے رہیے وینس نیوز. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ویلکم بیک ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں وینس نیوز پر آج کی خصوصی براہ راست ٹرانسمیشن 14 اگست جشن آزادی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ جو اس وقت گیسٹ موجود ہیں ان کا میں جیسے کہ پہلے بھی تعارف کروایا تو میں بتاتا چلوں, ڈاکٹر ضمیر الطاف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فزیکل تھراپسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل تیکوانڈو ماسٹر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں سید احمد حسان شاہ صاحب, یہ ایونٹ ڈائریکٹر ہے SVFN, اور ان کو بھی جیسے کہ خوش آمدید ہم نے کہا. اور ہمارے ساتھ بڑے مزے کی اور زبردست قسم کی جشن آزادی کے حوالے سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے. سر کنٹینیو کیجئے گا آپ کے دادا ابو اور دادی امی سے, وہیں سے کنٹینیو کیجئے گا. اور جیسا کہ میں آپ کو بیک 1947 میں لے کے گیا تھا, وہ مجھے آپ نے اندر کی فیلنگز بتانی ہے کہ وہ کیسے لاشوں سے بھری ٹرینیں آئی تھی, کیسے وہ انہوں نے قربانیاں دی تھی. اور پھر سیکنڈ پارٹ جیسا آپ بتا رہے ہیں آج کل نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ دونوں چیزیں آپ بتائیے گا اور کنٹینیو کیجئے گا. اچھا, مطلب جب چھوٹے تھے نا تو اپنے ساتھ وہ لوگ اٹیچ کرتے تھے. اٹیچمنٹ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی فیلنگ کو ڈسکرائب کریں. اب فیلنگ سے آتی ہے کہ مطلب اب ظاہری بات ہے جب اب ہندو اور مسلمان ان کی ظاہری بات آپس میں اٹیچمنٹ نہیں تھی, ان کا رسم و رواج رہتا تھا, مسلمانوں کے علیحدہ طور طریقے تھے. ظاہری بات ہے ہماری عبادت ڈفرینٹ ہے, ان کی عبادت ان کی ڈفرینٹ, دو قومی نظریہ ساتھ میں یہ بھی. اب اس حوالے سے جب ان سے بات چیت وہ بتاتے تھے کہ ہم لوگ جب رہتے تھے ہمیں آزادی نہیں ہوتی, نہ ہمیں نماز پڑھنے کے حوالے سے, نہ کھانے پینے, نہ باہر, نہ زندگی میں آگے بڑھنے کی کوئی ایسی اپرچونیٹیز. سر میں یہاں تک آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے بتاؤں گا کہ ایسے کچھ, بلکہ اکثر ایسے ادارے تھے جو انگریز تھے, انہوں نے باہر لکھا ہوتا تھا کہ آپ یہ انڈینز اندر نہیں آ سکتے, اور صرف مخصوص چند لوگ تھے جن کو بیٹھنے کی اجازت تھی, نہیں تو جا کے ایسے غلامانہ سوچ اور ذہنیت اور جسمانی حالت ایسے کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ جا کے. جی کنٹینیو کیجیے. obviously بالکل ٹرو ہے, بالکل حقیقت ہے. اسی طریقے سے وہ بتاتے تھے, مطلب کہ اگر جاب کی بات ہے, جاب میں بھی ان کی پریورٹی تھی. اور اسی طرح سے ہمارا مطلب کہیں بھی کسی بھی جگہ جاب کے حوالے سے ہو یا کسی بھی کوئی بھی اپرچونیٹی, ہمیں اس اسٹیپ بیک ہمیں رکھتے. بالکل ایسے. اب جہاں تک ہے مطلب آپ تکلیفوں کے ساتھ وہ کیسے پاکستان کیسے قربانی کیسے دی. ان کے دادی بتاتی تھی کہ جو ہمارے ان کے جو بچے تھے, ان کے مطلب بہن بھائی تھے, ان کے میری جو دادی تھی ان کے ایک
پھوپھو جسے ہماری تھی وہ، تو مطلب ان کو بڑی مشکل سے آنا پڑا، اور جس طریقے سے وہ آئے ان ٹرینوں میں، اور وہ موسٹلی لوگ وہیں شہید ہو گئے بالکل. اور جو آئے ان مطلب اتنی سویر ان کی کنڈیشنز تھی، مطلب ہے کہ ان کے انجریز اتنی تھی کہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. اور اس کے بعد آبویسلی جب وہ ادھر آئے تو ہمارے میرے دادا تھے وہ اس وقت پولیس میں تھے، تو مطلب میری دادی کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہو گئی، میری پھوپھو سے بڑی میرے دوسرے دادے کے ساتھ ہوئی، مطلب بیٹھتے تھے وہ بڑا اچھا لگتا تھا. وہ ایک سینیریو جو ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹرین پہ اوپر نیچے فل وہ ٹرین ہوتی تھی، کس طریقے سے وہ لوگ آئے، کس طریقے سے انہوں نے اپنا ادھر الحمدللہ پھر پاکستان میں آنے کے بعد ان کو ظاہری بات ہے ایک آزادی اور آزادی کے مطابق وہ ہمیں ادھر زندگی میں گزاری. جی سید احمد حسان شاہ صاحب، آپ اس کو مزید کنٹینیو کیجیے گا. ایک تو دو قومی نظریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جب بنا تب قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال، ان کے خواب، ان کی تعبیر کو عملی جامہ پہنایا قائد اعظم نے. ان لیڈران کا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی جتنے بھی ان کے ساتھ اٹیچ تھے ان کا کردار کے حوالے سے کچھ آپ ناظرین کو بتائیے گا، ساتھ دو قومی نظریے کے حوالے سے بھی ناظرین کو بتائیے گا، تاکہ نوجوان نسل کو ان چیزوں کا پتہ چلے. جی کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ احسان بھائی. سب سے پہلی چیز یہ کہ دیکھیے قومیں تو بہت ساری آباد تھی، لیکن میجر دو قومز تھیں. سب کانٹیننٹ جی جسے ہم بر صغیر پاک و ہند اب کہتے ہیں، جی اس میں ہندو اور مسلمان سب سے بڑی تعداد میں تھے. جی اب آپ کو پتہ ہے ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بالکل ایسے. ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم جو ہے اپنے نبی کے متوانے ہیں، چاہنے والے. تو جب کہ ادھر وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کا ایک خدا نہیں ہے. جی ان کی ذات، ان کے پات، ان کے رسم و رواج، ان کی شادی، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی خوراک، رہن سہن، لباس، ہر چیز چینج ہے. جی پھر ذہنی سطح پہ وہ لوگ بہت زیادہ یہ سمجھیں تعصب پسند اور عجیب و غریب خرافات کے مالک تھے. جی جبکہ مسلمان کے دل میں ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، بالکل رب نے ایمان رکھا ہے. بالکل 313 سے 1000 کفار کو جو ہے شکست دی ہے. سبحان. ہماری تاریخ آپ اٹھائیں، اسلامی تاریخ کے چلتے ہیں تو خالد بن ولید کو دیکھ لیجئے کہ کس تعداد سے یرموک، قادسیہ، بالکل یہ دیکھ لیجئے کیسو کسرا فتح ہو گئے. اسلامی ہسٹری بھری ہوئی ہے جی جی ان جو ہے نا واقعات سے. تو ڈکلائن دیکھیے ہمارا کہاں سے ہوا. ڈکلائن ہمارے یہاں سے ہوا کہ جب خوش آمدی آ گئے مغلیہ دور کے بعد، جی دربار میں جو ہے صرف شعر و شاعری اور حرم کو سجانا اور یہ چیزیں رہ گئیں. تو اس وقت انگریز نے دیکھا، ایک ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے کہ یار ان کو کیپچر کیا جائے، یہ کمزور لوگ ہیں. جی انہوں نے بزنس کے نام پہ آ کے بہت تھوڑی تعداد سے لوگوں کو ساتھ ملایا، اس میں سب سے زیادہ ہندو لوگ مل گئے. جی سر مزید آگے چلتے ہیں اس سے نا، پھر واپس یہاں پہ تو آتے ہیں. جب وہ چیز دیکھی مسلمانوں نے تو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے پہلے کانگریس جوائن کی، جی جی انہوں نے کہا یہ تو انتہائی ظلم ہے، اور یہ جو کانگریس ہے یہ تو بات ہی صرف ہندوؤں کے حق کی کرتی ہے، رائٹ. بالکل ایسے. انہوں نے پھر مسلم لیگ کو جوائن کیا، اور اس کے بعد پھر یہ اور اس ساری کے چیزیں. بعد جو شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو خواب تھا، ایک اچھا پھر علیحدہ انہوں نے جو اپنی شاعری سے، جیسے میں نے بھی جی جی ایک دو ان کے شعر پڑھے، جیسے انہوں نے اپنی شاعری سے روح گرمایا، ایسے وہ اس کی مثال تو ہے ملتا نہیں. ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گل ستا میں، جی جی ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گل ستا میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار ہے. دیکھیں وہ جو انرجی اور جو اندر کی فیلنگز انہوں نے الفاظ کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھی، وہ لاجواب تھی. میں سر دوبارہ آپ کی جانب آتا ہوں، کیا کہیں گے ڈاکٹر ضمیر الطاف صاحب؟ ایک تو اب چلتے ہیں آپ کا جو شعبہ ہے، آپ جو ہے میڈیکلی تھراپسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ہاسپٹل بھی بنایا، تو کیا کہیں گے ایک جو عام کچھ بیماریاں ہیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، آپ کے آنے سے لوگ کچھ سیکھیں،
مزید جو ہے لائیو ٹرانسمیشن کا مقصد ہمارا ہے ایک تو 14 اگست کے حوالے سے، پھر آپ کا جو پروفیشن ہے سر کیا کہیں گے؟ ایک تو درد کی کچھ لوگوں کو بیماری ہے جیسے بیک پہ، پھر مختلف جوڑوں پہ، اور اس کے علاوہ جسم میں ایسی عجیب و غریب درد نکلتے ہیں، یہ پین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اور آپ کیا کام کر رہے ہیں اس کے؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو میری جو ایکسپرٹیز ہے نا وہ ہے پین مینجمنٹ، ٹھیک ہے دردوں کے حوالے سے. جی وہ درد جو میڈیکیشن سے ٹھیک نہیں ہوتے ہمارے تھراپی سے، وہ فور امیجیٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے بیسیکلی درد ہوتا کیوں ہے؟ درد ہوتا ہے ہمارا پور لائف سٹائل سے، ہمارے کو بالکل کمزور طرز زندگی ہے. مطلب اب ہم اس سے لیتے ہیں کہ ایک موبائل فون ہمارے پاس ہے جی. اب یہ دیکھیں ظاہر بظاہر تو موبائل فون ہے، بٹ اس کے کتنے اندر سائڈ افیکٹ ہیں. آج آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے، آپ کے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. بالکل. اب سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم موبائل فون کو کیری کرتے ہیں اور وہ دیر ہم ایسے بیٹھتے ہیں اپنے پور پوسچر میں. مطلب آپ کی اسپائن اسٹریٹ ہونا چاہیے جب ہمیں ایسے خوب نکال کے ہم لوگ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس سے کیا نقصانات کیا ہو رہے ہیں؟ نمبر ایک، جب آپ کان کے ساتھ آپ لگاتے ہیں آپ کے کانوں کے استعمال پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. مسلسل دیکھنے کی وجہ سے آپ آئی سائٹ آپ کی ویک سے ویکسٹ ہو رہی ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اتنی موٹے موٹے لگے بالکل. اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے برین سیلز ڈے بائی ڈے ہمارے جو ہے وہ ویک ہو رہے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے سروائکل کا، گردن کے موڑوں کی تکلیف ہے. آج کل ہم بہت زیادہ کالر ویئر کیا ہوا ہے. کیوں ویئر کیا ہوا ہے؟ کہ ان کا مسلسل گردن کو نیچے ڈراپ کرنے کی وجہ سے. اچھا سر یہ بڑا المیہ ہے، یعنی آپ یہ جو پین کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈرائیڈ موبائل اس کی ایک بڑی وجہ ہے مختلف جسم میں جو پین. دیکھیے تو المیہ ہے آج کل. آپ دیکھیے جتنے بچے ہیں جتنے جوان ہیں، میں تو ایون آج کل بوڑھے بھی ہیں تو موبائل تو ہے ہاتھ میں، سارا کچھ اس کے اندر ہے. مطلب آپ کام بھی اس پہ کر رہے ہیں، آپ انٹرٹین بھی اس سے ہو رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ یہ تو بڑا ہماری جو لائف ہے ساری کنورٹ ہو چکی ہے ان موبائل. بالکل ایسے ہی ہے. اب گردن کیا ہو رہی ہے آپ کے؟ کیا ہے کہ مسلسل دیکھنے کی وجہ سے مسلس کانٹیکٹ ہوتے ہیں. مسلس کانٹیکٹ ہونے کے ساتھ آپ کے جو نرو ہے آپ کی وہ ورٹیبرز میں کمپریس ہوتی ہے. کمپریس ہونے کی وجہ سے آپ کے نیک جو ہے نا موومنٹ آپ کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، موومنٹ نہیں ہوتی. پھر اس کے ساتھ کہتا فروزن شولڈر ہوتا ہے. جی. اب مسلسل جب آپ ہاتھ کیری کریں گے، اب ایسے لوگ جو ڈائبٹیز ہیں، شوگر ہے، اب ان کے اعصاب اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، ان کی ایکسرسائز نہیں ہوتی، نہ پراپر ان کی نیوٹریشن ہوتی ہے. جہاں انہوں نے اپنے جسم میں کسی بھی اعضاء کو امیونٹی سسٹم بھی ویک ہوتا ہے، ان کا وہی اسٹک ہو جاتا ہے. ایک اسے فروزن شولڈر. اس کے بعد آتا ہے ٹینس ایلبو. ٹھیک ہے. کونی میں درد. جی. اب مسلسل آپ دیکھیں جو ٹینس ایلبو ہے، آپ دیکھیں جو ڈرائیور حضرات ہیں جی ان کو ہوتا ہے. اس کے بعد جو لان ٹینس کھیلتے ہیں اس سے وداؤٹ وارم اپ ہونے کی وجہ سے اس وجہ سے ہو جاتا ہے. اور سیکنڈ چیز ہے موبائل کو مسلسل آپ نے کیری کرنے کی وجہ سے یہ. اب اس کے بعد سب سے جو بڑی جو چیز ہے وہ ہے آپ کی اسپائن. آپ جب اس طرح سے بیٹھیں گے آپ کا سارا جو پریشر ہوگا وہ آپ کا اسپائن پہ ہوگا. اسپائن پہ ہونے سے کیا ہوگا؟ آپ پہلے تو آپ کی اسپائن پہ جہاں ٹراؤزر ہے وہیں آپ کو ایک اریٹیشن سی ہوگی، آپ کی برننگ سینسیشن ہوگی، ٹکنگ سی ہوگی، پین ہوگا آپ کو. اریٹیشن مطلب آپ سیدھا نہیں ہوگے چل پائیں گے، آپ مسلسل کرو ہونے کی وجہ سے. اب اس سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پھر سم ٹائم کیا آتا ہے کہ مسلس اوور اسٹریچ ہونے کے ساتھ وہ پھر کیا ہوتا ہے شیاٹیکا پین شروع ہوتی ہے، جو کمر سے درد ٹانگ میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے، یہ ساری باتیں ہو رہی موبائل فون کی. دیکھیں میں تو حیران ہو رہا ہوں، مطلب آپ کا اسٹامک کانسٹیپیشن، گیس ٹربل ڈیو ٹو کاز آف مسلسل کوپ نکال کے بیٹھنے کی وجہ سے یہ مسئلے آپ کے ہیں. آپ بتائیں کہ خالی آپ نے اپنی لائف کو آپ نے موبائل پہ کنورٹ کرنے سے آپ کے کانوں کی سماعت، آپ کی آنکھیں، آپ کے برین سیلز ڈیمیج، آپ کے سروائکل کا ایشو، پھر شولڈر کا ایشو، ٹینس ایلبو کا ایشو، ہاتھوں میں گرپ ویک، اسٹامک کا ایشو. اچھا سر یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور بڑے پریشان ہوں گے دیکھیں لازمی طور پہ، لیکن اس کا مجھے حل بتائیں. دیکھیں موبائل تو استعمال کرنا ہے، یا تو حل بتائیں کہ ایک مخصوص ٹائم اس کے لیے نکالیں. دیکھیں جو یوٹیوبرز ہیں، آن لائن کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، یہ ایک روزگار ہے، یہ زندگی ہے، اس کے اندر سارا کچھ ہے، تو پھر اس کا آلٹرنیٹو کچھ دیں آپ. بالکل. اب پہلے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ جو ایک ڈیوائس جو ہم لوگوں نے اس کو ایکسیسو یوز کر رہے ہیں جی اس کے نقصانات یہ ہیں. ٹھیک ہے. فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہے جی. آپ کی نیوٹریشن کیا ہے؟ نیوٹریشن نہیں ہے. نیوٹریشن پہ ہم بات کرتے ہیں، اس میں سارا فاسٹ فوڈ کا استعمال ہے. مسلسل آپ جو کھا رہے ہیں وہ بیکری آئٹمس ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، جنک فوڈز کا زیادہ استعمال ہے. اب اس سے کیا کانسٹیپیشن، گیس ٹربل، آپ کو اوبیسٹی ہوتی ہے، اوور ویٹ. نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موبائل بے شک ایسے استعمال کر لیں لیکن اس کے علاوہ ایکسرسائز اور خوراک اچھی لیں.
دیکھیں اچھی زندگی گزارنے کے 3 اصول آپ اپنے رکھیں. ٹھیک ہے. نمبر 1, آپ کی 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ ہر صورت میں آپ کو کرنی پڑے گی. اوکے ہو گیا. دوسرے نمبر پہ آپ کو بیلنس ڈائٹ لینی پڑے گی. ٹھیک. بیلنس ڈائٹ جو ہماری خوبصورت کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اشیاء دی ہوئی ہیں جی. اس کو ریگولر استعمال کریں. ٹھیک ہے. اب ان میں بیلنس ڈائٹ میں کیا چیز آتی ہے, جیسے نٹس آ جاتے ہیں, آپ کا ملک آ جاتا ہے, آپ کی دہی آ جاتی ہے, فروٹس آ جاتے ہیں, فروٹس آتے ہیں, سبزی آ جاتی ہیں, مکمل تھوڑی وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق اس کو روزانہ کی بنیاد پہ استعمال کریں تاکہ آپ کی امیونٹی اسٹرانگ رہے. ٹھیک. اس کے بعد آپ کی تیسری چیز وہ ہے آپ کی ایکسرسائز. دیکھیں اگر ہم کوئی بھی اسپورٹس کرتے ہیں نا, فار ایگزامپل کوئی بھی اسپورٹس ہے, ہر اسپورٹس کا ڈفرنٹ اسٹیمنا کی ضرورت ہے, ڈفرنٹ مسلس کی اسٹرینتھنگ کی ضرورت ہے. بالکل ایسے. اگر آپ فار ایگزامپل کیا ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں, باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, آپ کو بہت زیادہ ہیوی ویٹ یوز کرنا پڑتا ہے تاکہ اس مسلس پہ پریشر آ کے مسلس کا سائز گین ہو, مسکولیرٹی ہو, آپ کی لکنگ اچھی لگے, آپ ذہنی پتہ مسلس کو ایک ہی مسلس کو اپنے کلیئر کریں. اچھا سر, ایکسرسائز کے بعد پھر موبائل کتنا استعمال کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ موبائل کو آپ ضرورت کے مطابق استعمال کریں, جو ہم لوگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب وہ بھی میں کیا نہیں کر سکتے, بٹ کرنا تو ہے ہم نے, اس سے بغیر ہمارے پاس ایکٹیویٹی نہیں ہے گزارا. ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں جہاں سے ہم نے جو 1947 سے بات کرتے ہیں, وہ دور اچھا کیوں تھا. ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ, ہم اپنے جو گرینڈ مدر فادر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, کمیونیکیشن ہوتی تھی. سر میں دوبارہ آتا ہوں, میں آپ کی جو بات سے سمجھا ہوں, ناظرین کرام بھی بہت سمجھدار سیانے ہیں, تو جو میں سمجھا وہ یہ کہ موبائل آپ کچھ کم کریں, جو جتنا لازمی ہے تب تک اس کو استعمال کریں, اور اس کے ساتھ خوراک اچھی, اور پھر ڈائٹس, اور پھر جو ایکسرسائز ہے لازمی کریں. تو پھر آپ اگر خالی موبائل کے اوپر 24 گھنٹے لگے رہیں گے تو پھر یہ پینز اور یہ چیزیں آئیں گی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. آج کی ٹرانسمیشن میں, آج کی نشست میں بہت سارے سیگمنٹس, بہت سارے مہمان. آج ہم کوشش کریں گے وہ پیچھے والے پوائنٹس پیچھے جائیں گے ہم, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مزید اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہے, بچوں سے سوال و جواب کریں گے. تو یہ مکمل جو ہے انفارمیشن سے بھرپور, اور وہ چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے جو ابھی تک نوجوان نسل کو نہیں پتا. ناظرین اکرام دیکھتے رہیے وینس نیوز. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین اکرام, آپ وینس نیوز پر آج کی خصوصی براہ راست ٹرانسمیشن, یہ جو خصوصی آپ کے سامنے لانے کا مقصد, آج کا یہ جو جشن ہے, آج کے دن کی اہمیت نوجوان نسل کو, آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج کے دن کتنی قربانیوں سے ہم نے یہ ملک, یہ آزاد وطن یہ ہم نے حاصل کیا. تو ناظرین اکرام مختلف گیسٹ ہمارے ساتھ, جیسا کہ پہلے بھی آئے اور اس کے بعد بھی آئیں گے, ابھی بھی ہمارے ساتھ بہت اہم شخصیات موجود ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے سیگمنٹس ہو گئے, اور اس کے علاوہ وہ شخصیات جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا, ان کو بھی آپ کے سامنے لایا جائے گا. تو بہت کچھ ہوگا. جڑے رہے وینس نیوز کی آج خصوصی براہ راست ٹرانسمیشن کے ساتھ. تو میں تعارف کرواتا ہوں جو ابھی میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. عائشہ ابرار صاحبہ, یہ سینئر ٹیچر ہے کراچی سے, یہاں پہ اسپیشل تشریف لے کے آئی ہیں. آج کے خصوصی دن کے حوالے سے ان کا خصوصی تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے ساتھ جو دوسری ہماری گیسٹ ہے اسما ارم صاحبہ, یہ بھی ٹیچر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں آپ کو, یہ بیکس یعنی پنجاب کی ٹیچرز ایسوسی ایشن کی سیکٹری انفارمیشن ہے, بڑا اہم عہدہ ہے ان کو. تو ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. میم بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. تو آگے بڑھتے ہیں. ناظرین اکرام دیکھیں, صورتحال یہ ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے ٹیچرز, والدین اور بچوں کا, نوجوانوں کا اہم کردار ہے. تو اس حوالے سے میں بڑھتا ہوں عائشہ ابرار کی جانب. میڈم کیا کہیں گی, نوجوان نسل کے لیے کتنا ضروری ہے کہ آج کا دن جو ہے اس کے بارے میں مکمل ان کو آگاہ کیا جائے, چونکہ آپ ٹیچر ہیں, تو کس طرح جشن آزادی آج کا دن اسکولوں میں کس طرح منایا جاتا ہے, بچے کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور آپ ٹیچرز اویئرنس کیسے دیتے ہیں اور کیسے سیلیبریٹ کرواتے ہیں. تو اندر سے جو فیلنگز ہے آج کے دن کے حوالے سے وہ سامنے رکھیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ مجھے یہاں بلانے کا,
اور مجھے اتنی عزت بخشنے کا. سب سے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ہم کیسے مناتے ہیں, اس کا مفہوم کیا ہے اور کیا ہے, تو یہ سب سے پہلے تو اویئرنیس بچوں کو میرے خیال میں گھر سے ملتی ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں, تو جو ایک 14 اگست کا ان کے ساتھ جو ہم سیلیبریشن اسکول سے پہلے کی آپ کو بات کر رہی ہوں, کہ جو دادا دادی سے سنتے ہیں ہم نے, جیسے میں اپنے بچپن میں جاتی ہوں تو میں اپنی دادی کا سنا, انہوں نے وہ سارے واقعات مجھے بتاتی تھیں کہ کس طرح وہ آئے, اور جیسے ہم ہجرت کر کے, وہ جو ہجرت کا جو نقشہ آج ہی میرے ذہن میں, مجھے لگتا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہ جیسے ٹرین میں جو سفر ہوا تھا, ٹرین کٹ کے آئی تھی, کس طرح 0 میٹر سے سٹارٹ کیا تھا, اور کس طرح میرے فادر جب بہت چھوٹے سے تھے, اور کس طرح پھر آہستہ آہستہ جب ان کے ساتھ ہم نے اپنے فادر کے ساتھ جھنڈیاں منانی اور وہ کرنا, پہلے ہمیں لگتا تھا صرف یہ ایک فنکشن ہے. جذبہ کیا ہے, یہ جذبہ آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ پاکستان کیوں بنا. وہ جب ہم نے ایک نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, وہ جو ایک وہ پھر ہماری رگوں سے ہوتا ہوتا, اور پھر ہم جب بڑے ہوئے اور ہماری پھر جب ہم پریکٹیکل لائف میں, آج جب میں اس مقام پر ہوں, پچھلے 10-12 سال سے میں ٹیچنگ کر رہی ہوں, اور بیچ میں میں ایک ہاؤس وائف بھی ہوں, ظاہر ہے میرے بچے بھی, تو ان کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا کہ یہ صرف یہ کہ 14 اگست کو منائی جائے, پاکستان سے 14 اگست کا نام نہیں ہے. پورے سال ہم اس کو کس طریقے سے ہم نے ڈسپلن سکھانا ہے بچوں کو, بچوں کے اندر وہ چیز پیدا کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے ایک اچھا انسان کیسے بنے. سال بھر میں یہ جو دن آج ہم خصوصی طور پہ مناتے ہیں, اس کو تیاری کرنے کے لیے کہ یہ کہ صرف ہم جھنڈیاں لگائیں, جھنڈے لگائیں, اب پھر اس کے بعد ہم زمین پہ پھینک دیں اور ان کے پاؤں رکھ کر چلے جائیں, یہ نہیں. ان کے اندر کا جذبہ پیدا کرنا, ذہنی طور پہ نشو نما ان کو بتایا جائے, والدین پھر آپ ٹیچرز, کہ اصل یہ 14 اگست منانے کا مقصد کیا ہے, اور ہم نے کیوں پاکستان حاصل کیا, اور کیسی کیسے قربانیوں کے بعد یہ ہمیں ملا, تاکہ بچوں کو قدر ہو, پھر وہ بچے دیکھیں. جی کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے جھنڈے, بالکل وہ تو ایک بچوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ رنگ برنگے جھنڈے, ایک ڈریس پہننا اور اس طرح پہننا, لیکن ان کے ساتھ اندر ان کی روحانی طور پر بھی ان کے اندر ہم نے وہ چیز ڈالنی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کو جھنڈے بھی ان کے ساتھ لگانے, لیکن ہم نے کہا کہ صبح ہم جب لگائیں تو شام کو ہم اتار لیں, یہ نہیں کہ پڑے رہیں اور ہمارے پیروں کے نیچے آئے. تو یہ بات بھی ہمیں انہیں بتانی ہے. میڈم اسکولوں میں کس طرح منائی جاتی ہے یہ, بچے کیسے, کیا جذبہ ان کا ہوتا ہے؟ بچے تو آج کل تو بہت ہی زیادہ ظاہر ہے جھنڈے, اور وہ تو پورا بیجز کے ساتھ, پھر ان کے بینڈز ہوتے ہیں, اور ساتھ کے ساتھ پھر ان کے اندر وہ جو قومی ترانے ہیں, وہ جو ایک بینڈ کی دھن کے ساتھ قومی ترانے سے جو ایک جذبہ ابھرتا ہے, ہم ان کے ساتھ گاتے بھی ہیں, ہم ان کے ساتھ خوشیاں بھی مناتے ہیں. پھر ان کو وہ چیزیں ساتھ جو ہماری ان کے ساتھ ایک ایسوسیشن چلتی ہے, تو ہم بالکل ان کو, ہم اپنے ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, پھر ہمارا ملٹیپل کوئسچن بھی ہوتے ہیں. جی میڈم, میں دوبارہ آپ کی جانب آتا ہوں. اسماء ارم صاحبہ, آپ کیا کہیں گی, یہ میرا اگین وہی سوال کہ 14 اگست اسکولوں میں بچے کیسے مناتی, آپ چونکہ ایک اہم عہدے پہ موجود ہیں, انفارمیشن سیکرٹری ہیں پنجاب یونین کی جو ٹیچرز ہیں بیکس, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی نوجوان نسل کو اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ان کا جوش جذبہ بڑھانے کی, اور وہ یہ جو دن منایا جاتا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, اسکولوں میں بچوں کا جوش جذبہ ولولہ کیا ہوتا ہے, ٹیچرز کا کیا ہوتا ہے, کیا بتائیں گے آپ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے عزت افزائی کی, ہمیں بلایا. جی تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ بچوں کو سیلیبریٹ کروانے کے لیے ہم جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں, بچوں کو بیلونس بھی اور فلیگس بھی, سب ایجز وغیرہ, یہ ایک ماحول بنانے کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ہم کوئی پروگرام رکھتے ہیں, ملی نغمے ہوتے ہیں, اور بچوں کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. کیونکہ ایک ٹیچر کا, ایز اے ٹیچر, ایز اے مدر, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو بتائیں اس دن کو ہم کیوں مناتے ہیں, کیوں منایا جاتا ہے, اور پاکستان ہم نے کیسے حاصل کیا, کتنی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی, قائدوں کی کتنی کوششیں اس کے پیچھے ہیں, اور 2 قومی نظریہ, ہر طرح سے ہم بچوں کو جو ہے مکمل طور پہ آگاہ کرتے ہیں, کچھ پروگرام رکھتے ہیں, پہلے تیار کرواتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں سارا. تو اس طرح سے ہم لوگ جوش و جذبہ ان کا ہوتا ہے. جی عائشہ ابرار صاحبہ, آپ میں اس میں نا آگے بڑھتے ہیں. آج کل بچے جو باجے, جو شور شرابہ, جو سڑکوں کے اوپر ہلا گلا, کیا یہی تربیت کی آپ دیکھیں نا کہ ان کو جو بتایا جائے, جیسا کہ ہم یہ جو موضوع سخن آ رہا ہے کہ ان کو اویئرنیس کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز اور مدرز, والدین, فادرز,
ان کا اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے کہ بچے خالی باجوں اور شور شرابوں کی حد تک موٹر سائیکلوں کے سائلنسر اتار کے وہ ہلا گلا وہاں تک نہ رہیں, اس سے آگے بڑھے, یہ چیزیں ختم کر کے اصل جو مقاصد ہے جشن منائیں, لیکن آپ کو اصل مقاصد بھی نہیں بھولنا چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اس میں کہتی ہوں کہ پیرنٹس کا اور ٹیچر کا بہت زیادہ ہاتھ ہونا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے, خاص طور پہ اغراض, جیسے میری ساتھی انہوں نے اسماء نے کہا کہ اغراض و مقاصد کیا تھے, پاکستان کیوں بنا, وہ ان کے اندر اتنے اچھے طریقے سے بتایا جائے انہیں کہ انہیں باجے گاجوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور جب وہ باجا لینے کے لیے کہیں تو وہاں پہ پیرنٹس کا اور ٹیچر کا یہ کہ نہیں بیٹے یہ غلط ہے, نو کہنا سکھائیں. کہتے ہیں ہم نے آپ کو یہ دلانا ہی نہیں ہے, ہم آپ کو اس سے اچھی کوئی چیز بتاتے ہیں, کوئی اچھی بات ان کو کتابوں پہ لگائیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان کو کتابوں سے ہٹا دیا ہے اور ان کے ہاتھ میں باجے دے دیے. ہم ان کو اپنے پرانے ہیروز جو ہمارے قومی ہیروز ہیں ان کی کتابیں پڑھائیں, ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے, اب تو فلم میڈیا اتنی ترقی کر گئے, خاص طور پہ ڈاکومنٹریز دکھائیں. یہ میں کہتی ہوں خاص طور پر اسکولوں میں ڈاکومنٹریز کا ہونا چاہیے کہ ہم قائد اعظم کے بارے میں, علامہ اقبال کے بارے میں, یا ہمارے جو بھی ہیں ان کی ڈاکومنٹریز, ان کو پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے علاقوں کے بارے میں بتایا جائے تاکہ ان کے اندر انٹرسٹ پیدا ہو. پھر ڈرامے ہوتے تھے پہلے ہمارے جو اسکولوں میں, ویرائٹی شو, یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ہمیں قائد اعظم کا رول ادا کروائے ان سے, کوئی علامہ اقبال بن رہا ہے کہ دیکھیں بیٹے ہم ایک گیم کھیل رہے ہیں, ان کو گیم کے ذریعے ساری یہ چیزیں بتائیں تو میرے خیال میں انشاءاللہ انہیں باجوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, یہ چیزیں یعنی کہ والدین اور ٹیچرز یہ کر سکتے ہیں, کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا. اچھا, اب یہ چیز سے دور ہو گئے, تھوڑا سا کتابوں سے دور ہو گئے. اسماء ارم صاحبہ, آپ کیا کہیں گی, پاکستان جو بنانے کی اصل وجہ کیا تھا, دو قومی نظریہ, اور پاکستان ہم نے جو حاصل کیا, کیا اس کا جو مقصد تھا حاصل کرنے کا, وہ ہم نے آج 75واں ہم یوم آزادی جو ہے اس کا جشن منا رہے ہیں, کیا ہم نے پاکستان حاصل کرنے کا مقصد جو تھا وہ حاصل کر لیا؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل نہیں, ہم آج بھی بہت پیچھے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے سفر آغاز کیا, کانگریس بنی, پھر مسلم لیگ بنی, تو اس کے بعد جب یہ ساتھ چل رہے تھے, جب انگریزوں سے تو آزادی کا ہو گیا کہ حاصل ہو جائے گی, لیکن پھر دو قومی نظریہ تھا. ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں, ان کے رہن سہن, لباس, مذہب, ہر چیز الگ الگ ہے, اور ہم اپنی آزاد زندگی وہاں نہیں گزار سکتے, ان کے ساتھ رہتے ہیں. اگر ہم انگریزوں سے غلامی حاصل کرتے, صرف انگریزوں سے ہی آزادی حاصل کر لیتے, اس لیے ہمیں ضرورت تھی کہ ہم ہندوؤں سے بھی آزادی حاصل کریں اور اپنا ایک الگ ملک ہو, الگ حیثیت سے ہم اس میں آزاد دو قومی نظریہ جو اصل ہے, اس کے جو مقصد ہے کہ ہم آزاد زندگی گزاریں, اپنے مذہبی رسومات کو آزادی سے ادا کر سکیں, اپنے بچوں کو اپنے اسلام, اپنے جس کی خاطر ہمارے بڑوں نے قربانی دی, جدوجہد کی, اس کے مطابق گزاریں. جیسے کہ پہلے کا دور تھا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں ماں باپ سے زیادہ دادا دادی نانا نانی سے سیکھتے تھے. آج کل وہ دور کی موبائل, سوشل میڈیا, اب سوشل میڈیا پہ بھی آج کل وہ جو پہلے سیکھتے تھے دادا دادی نانا نانی بیٹھ کے, شام کو جو بڑی پیاری سی ایک بیٹھک ہوتی تھی, سارے گھر والے بیٹھتے تھے, وہ چیزوں سے ہم بہت دور ہو گئے. جی کیا کہیں گے؟ بہت دور ہو گئے. ہمیں یہ چیزیں ہم لوگوں نے اپنی آپ خود ختم کر دی ہیں. بچوں کو آج کل ہم لوگوں نے دور کر دیا, یعنی موبائل کے اوپر جو ہم جو ڈیجیٹل ہو گئے, ہم جیسے گلوبل دنیا ہو گئی ہے, ورلڈ گلوبل, تو اس میں دیکھیں وہ آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں, لیکن ان رشتوں کے لیے اور ان چیزوں کو بیک پہ, جیسے میں نے بتایا 14 اگست 1917, یہ چیزیں سیکھنے کے لیے بھی ہمیں وقت جو ہے حاصل کرنا چاہیے. میڈم کیا کہیں گی آپ, کیا آج ہم آزاد ہو گئے ہیں جس مقصد کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی تھی؟ 75 سال گزر گئے, آپ ایک اہم پوسٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اٹریکشن ہوتا ہے والدین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, تو کیا ہم جو آزادی حاصل کی ہے یہ کیا مکمل ہے اور کافی ہے, یا مزید ہمیں اپنی ذمہ داریاں جو ہیں, کیا ہم وہ 100% اپنی 100 انرجی جو لگا رہے ہیں, اپنا جو ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ اس میں یہ کہوں گی شاید ہم کچھ زیادہ ہی آزاد ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کو ایک ہم مزاحیہ انداز میں نے اس لیے بات کی کہ ہم نے ہر چیز میں ہم نے فریڈم کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ بس مادر پدر آزاد, مطلب بچوں کو ہم نے یہ کہہ دیا کہ یا تو ہم نے بہت ہی زیادہ آزادی دے دی یا بہت ہی زیادہ ان کو بند کر دیا. ہم نے میانہ روی نہیں اختیار کی. جہاں ہم نے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے تھی, یا تو ہم نے ان کو بالکل بچپن میں ہی موبائل, ان کے بچہ پیدا ہوتا ہے 2 سال کا بھی نہیں ہوتا,
ہم سے زیادہ اسے پتا ہوتا ہے, ماں سے زیادہ پتا ہوتا ہے کہ گیم کہاں سے شروع ہو رہا ہے. یا شاید میرے خیال میں مدر نے, جو مائیں تھی, انہوں نے کہا کہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ بچے کو کارٹون لگا دو, بچہ روئے تو کارٹون لگا دو, موبائل. اب وہ بچہ تو ایک سلیٹ کی طرح تھا نا, ہم نے ایک سلیٹ کے اوپر جو رنگ بھرنے تھے, ہم نے کیا رنگ بھر رہے ہیں, اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں. ہم اب بعض ٹیچر تو کا کام یہ نہیں ہوتا کہ بھئی وہ گھر جا کے, ٹیچر کے پاس جب بچہ آتا ہے تو وہ کافی حد تک پیرنٹس سے ریلیٹ ہو کر آ رہا ہوتا ہے. اب بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں وہ 25 منٹس کا یا 35 منٹس کا, کیونکہ میرا تعلق یہ کہ میں ہائر سیکنڈری کو بھی پڑھاتی ہوں, تو لڑکوں کا خاص طور پہ میرا ظاہر کو ایجوکیشن ہے, تو اس میں ایکسپیرینس میں, تو لڑکے جو ہوتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں نا تو کبھی بھی نہیں سنیں گے. فرینڈ شپ ان کی ایک لیول ہونا چاہیے. فرینڈ شپ کا مطلب یہ نہیں ہونا کہ ان کی آزادی, ایک لیول کے بیٹا دیکھو کہاں غلط ہے, ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے. اب پیرنٹس نہیں کر پاتے, بعض دفعہ ظاہر والد جو ہیں مصروف ہیں, والدہ مصروف ہیں. وہی آپ نے بتایا کہ دادا دادی کا بہت اہم رول تھا. اب ہم پہلے جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے, اب ہم سیپریٹ رہتے ہیں, تو وہ دادا دادی کا رول ختم ہو گیا. اگر دادی کچھ کہتی ہیں یا کبھی پرانے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کا زمانہ پرانا تھا, میرے خیال میں زمانہ پرانا نہیں ہوتا. آپ نے بالکل صحیح بات کی, بہت اچھی, کہ ہم رات کو ایک بیٹھک ہوتی تھی اور ہمیں قصے سنائے جاتے تھے, ہم انتظار کرتے تھے پیغمبروں کے قصے یا کسی بھی حوالے سے, جو وہ اب میرے خیال سے اب وہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ دوبارہ ہم کیسے کریں, یہ ہم سب کا, اب ہم سب کی یہ ذمہ داری, کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, میری بھی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو اپنے گھر سے شروع کریں اور ساتھ ساتھ اپنے آگے بڑھاتے جائیں. تو ابھی دیر نہیں ہوئی میرے خیال سے, ابھی کچھ نم ہے مٹی, ابھی سنبھالا جا سکتا ہے. پنجابی میں مثال ہے نا کہ ڈلے بیراں جو کچھ نہیں کیا اکٹھے ہو سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. ابھی پروگرام میں ہماری لائیو نشریات میں وقت جو ہے بریک کا ہوا جاتا ہے, تو بڑی زبردست والدین, نوجوان نسل, یوتھ کے حوالے سے دونوں جو ہماری ٹیچر صاحبان ہیں اہم عہدوں پہ موجود ہیں, اور یہ اپنے ایکسپیرینس سے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اصل ایشو ہے کیا اور ان سولوشن کیا ہے. تو ابھی وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھتے رہیے وینس ٹی وی. یہاں پہ آج کی جو جشن ہے آزادی کا, اس حوالے سے آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. بریک. ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں وینس ٹی وی پہ جشن آزادی کے حوالے سے لائیو خصوصی ٹرانسمیشن. مختلف گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, کچھ گیسٹ پہلے بھی آئے, اب بھی ہمارے ساتھ جو اہم شخصیات موجود ہیں. مزید آنے والے وقت میں بہت ساری چیزیں, بچوں کے سیگمنٹس, نوجوانوں کے سیگمنٹس, بوڑھوں کے جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا, ان کو بھی ہم لے کے آئیں گے. تو بڑا زبردست آج کی جو خصوصی نشریات ہے وینس ٹی وی کو آپ دیکھتے رہیے, جوائن کیجئے. تو ناظرین اکرام, ابھی ہمارے ساتھ جو عائشہ ابرار صاحبہ سینئر ٹیچر کراچی سے تشریف لائیں, وہ بھی موجود ہیں. اسما ارم صاحبہ جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں پنجاب کی ٹیچرز یونین ایسوسی ایشن کی, یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو چلتے ہیں عائشہ ابرار کی جانب. میڈم کیا کہیں گی, محترم فاطمہ جناح نے پاکستان جب بنا تو قائد اعظم کے ساتھ مل کے ہراول دستے کا کردار ادا کیا, تو کیا آج کی خواتین پاکستان کو بن تو گیا, اس کو ترقی یافتہ اقوام کی عالم میں صف میں کھڑا کرنے کے لیے کیا آج کی خواتین کو مرد کے شانہ بشانہ جیسے محترمہ فاطمہ جناح نے کردار ادا کیا, کیا کردار ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا کہیں گے؟ بالکل ہے, اور کر بھی رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری 50% آبادی جو ہے ٹیچرز پر ہے, اور میل ٹیچر سے زیادہ ہماری فیمیل ٹیچرز ہیں, اور ایک نسل تیار کر رہی ہیں, اور بالکل کر رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کیا جاتا جس طرح اور شعبوں میں کیا جاتا ہے. ان کی سیلریز نہیں ہوتی, ان کے ساتھ برڈن ہوتا ہے, ان کا ورک برڈن بھی ہوتا ہے. اگر ہم اس کو اس طرح کریں کہ ہم ان کا ورک برڈن کو کے ساتھ ساتھ سیکریفائس ان کی دیکھیں, اور ان کو ان کی پیمنٹ دیں صحیح طریقے سے, جو کہ نہیں دی جاتی, اور کام کا برڈن دیا, تو انشاءاللہ وہ کر رہیں گی, اور بہت
بہت زیادہ کریں گی اور بالکل کر رہی ہیں، اور گھر کو بھی سنبھال رہی ہیں، آپ کے باہر کو بھی. آپ کس فیلڈ میں نہیں ہیں؟ آپ اگر دیکھیں فوج میں بھی ہیں ماشاءاللہ سے، آپ کی ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ٹیکنیشین ہیں، آج ٹرک بھی چلا رہی ہیں، آج سپورٹس میں بھی ہیں. آپ کو کہاں کوئی بھی شعبہ ہے زندگی ہے وہاں پہ آپ کو خواتین کا کردار نظر آتا ہے. صرف تھوڑے سے میرے مردوں سے التجا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو سپورٹ کرنا ضرور سیکھیں، کیونکہ وہ جب سپورٹ نہیں کر پاتے تو وہ پھر اس طرح کردار ادا نہیں کر پاتی. اور گورنمنٹ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے خاص طور پر پروگرام ارینج کریں اور خاص چیزیں کریں تاکہ بالکل ہم کر سکتے ہیں، اور ہم اس سے زیادہ کر سکتے ہیں، بلکہ ایک اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کریں گی اور کر بھی رہی ہیں. جی اسماء ارم صاحب آپ کیا کہیں گی؟ اب آتے ہیں ٹیچرز کے حوالے سے. آپ پنجاب ٹیچرز یونین ایسوسی ایشن کی بیکس کی سیکٹری انفارمیشن ہے. کیا مسائل ہیں ٹیچرز کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں اور ان کا حل کیا ہونا چاہیے؟ یہ مکمل تفصیلات بتائیں کہ اس میں کمیاں کوتاہیاں ہے کیا آپ کے نالج میں، کیونکہ آپ ایک اہم عہدے پہ بیٹھے ہوئی ہیں. ٹیچرز کو تو تمام جو ہے شعبوں میں، مطلب تمام اسکولز میں ہر طرح کا جو بھی ہے اس میں محکمے میں ہیں مشکلات. لیکن ہمارا جو بیکس ہے بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول، ہم ایک پرائمری اسکول چلا رہے ہیں، ایک ٹیچر اور 30 بچے، اور ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہم کرتے ہیں. اس میں آپ نے مختلف کلاسز کو پڑھانا ہوتا ہے، ایک کلاس کو نہیں پڑھانا ہوتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بیکس صرف اس وقت اس دباؤ کا شکار ہے کہ کوئی گورنمنٹ بیٹھ نہیں رہی پنجاب میں. پنجاب کے ہماری جو بیکس کی ٹیچرز ہیں وہ 14 مہینے ہو گئے ہیں. 14 مہینے اس مہنگائی کے دور میں آپ خود بتائیں بغیر سیلری کے ہم لوگ پڑھا رہے ہیں. نہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ 14 ماہ ہو گئے، آپ پرائمری ٹیچرز ہیں تو ان کو کیوں مطلب سیلری ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ کہ ہمیں نا اعزازیہ دیا جاتا ہے، ہم رضاکار کہلاتے ہیں، آنریریم ہمارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے کورٹ میں اپنی جو ہے ریٹ دائر کی تھی کہ ہماری جو آپ اجرت تو دیں جو ایک آپ کی گورنمنٹ امپلائی کی ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم وہ 25,000 بنتی ہے. اب ہم یہ کیس جو ہے جیتے وفاق سے تھے، ہمارا وفاق سے تعلق ہے تھا، لیکن انہوں نے فیڈرل سے ہمیں صوبوں میں بھیج دیا. اب صوبوں میں جب بھیجا گیا تو سندھ نے تو 25 کر دی، اسی طرح کے پی کے والوں نے 27 کر دی ہے، بلوچستان میں بھی 22 کا ہے. لیکن پنجاب کی ٹیچرز ابھی تک جو ہیں اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہیں. اور 14 ماہ ہو گئے سیلری نہیں. 14 ماہ ہو گیا، 14 اگست ہے. آپ بس دیکھیں کہ ہمارے پاکستانی ٹیچرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صحیح. تو گورنمنٹ سے آپ کی کیا اپیل ہے؟ گورنمنٹ سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ہمارا معاوضہ ہمیں دیا جائے اور وقت پہ دیا جائے، تاکہ ہم تو پڑھا رہے ہیں نا، ہم ایسے بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو یہ جو اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں ان سے بچانے کے لیے، غریب بچوں کو جو کہیں بھی نہیں پڑھ سکتے، جو گورنمنٹ اسکول میں نہیں جا سکتے، جن کے پاس مطلب پیسے ہی نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں. ہم کا نا یونیفارم ہے، بکس بھی گورنمنٹ نے دیتی ہے، اب ہمیں بکس بھی نہیں ملی اس دفعہ تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں. جی دیکھیں ناظرین اکرام، جیسا کہ میڈم بتا رہی تھی، کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے جو ہوتا ہے ٹیچرز کا کلیدی کردار ادا کیا جاتا ہے. نوجوان نسل کو اوپر لے جانے میں ٹیچرز جو ہے مین ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہیں. لیکن اگر ان کو پراپر تنخواہیں نہیں ملے گی، جیسے اس نے گورنمنٹ سے انہوں نے مطالبہ کیا، دیکھیں آپ کس گورنمنٹ سے کریں گی جو بدقسمتی سے پچھلے کچھ ماہ سے پاکستان میں کبھی ایک گورنمنٹ، کبھی دوسری، کبھی پنجاب میں ایک، کبھی وفاق میں ایک. تو یہ 14 اگست کے حوالے سے میں یہ بھی جاتے جاتے پیغام دیتا چلوں کہ آپ اتحاد یونٹی کے ساتھ کم از کم پاکستان کے لیے آج کے دن ایک عہد کریں کہ ہم نے مل کے جو ہے پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے. تو اپنے ذاتی مفادات سے نکلیں اور پاکستان، ان ٹیچرز دیکھیں پنجاب میں ریپرزینٹ کر رہی ہے، ایک اہم عہدہ ان کے پاس، تو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ان کے مسائل. 14 ماہ ہو گئی، آج 14 اگست کو بتا رہی ہیں کہ ان کو جو سیلری نہیں مل رہی. بہت بدقسمتی آج مہنگائی کے دور میں. تو یہ حکومتوں کا جو کردار ہے، اللہ کرے کہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور یہ لیڈران جو ہے اپنی ذات سے، اپنے اس محدود سرکل سے نکل کے پاکستان کا سوچیں. اور ناظرین اکرام، میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ایک جو 14 اگست کا ایک جو جشن ہے، یہ جو ولولہ اور جذبہ ہے، ہر 14 اگست میں ہمیں ایک نیا جوش جذبہ ملتا ہے. تو آج کے دن ایک تو باران رحمت بھی ہو رہی ہے، تو بڑا ہی زبردست ایک موسم بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو ہے بنا دیا ہے. تو بڑا خوشگوار موسم ہو گیا ہے، بہت زبردست. تو کیا کہیں گی؟ میں آپ کی جانب عائشہ ابراز صاحبہ، آپ مجھے بتائیے کہ ینگ جنریشن کی تعلیم و تربیت کے لیے
ان کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے اساتذہ اور والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیا وہ کردار جو ہے ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پراپر طریقے سے ادا کر پا رہے ہیں؟ بالکل ہونا چاہیے ان کا کردار، ان کی اخلاقیات کو سب سے پہلے تو ماں کی گود سے جو شروع ہوتا ہے کہ اخلاقیات، جھوٹ اور سچ، انصاف کی جو ایک چیز ہوتی ہے کہ ان کے اندر انصاف خون میں شامل کر دیا جائے، کہ جھوٹ نہ بولے، انصاف کرے. پھر جب ٹیچر کے پاس آتے ہیں تو ٹیچر کا کام بہت اہم ہوتا ہے، اور ٹیچر جو ہے ان کے اندر صرف اسے پڑھائی نہیں کہ صرف اس نے سلیبس کور کروانا ہے بس اور اب پیپر لینے، نہیں، اس کے اندر کے ہر بچہ دیکھیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بالکل سیدھے چل رہے ہوتے ہیں، کچھ بچہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اب ٹیڑھا جو ہوتا ہے اس کو مار کے نہیں سیدھا ہوتا، اس کو اس کے پرابلم کو ہاؤ ٹو سالو دا پرابلم، ان کے پرابلمس کو جاننے کی کوشش کرے، ان کے اندر گھسنے کی کوشش کرے کیا پرابلم ہے. اور یہ نہیں کہ آپ بس آپ نے ایک کام کیا بس بوجھ اتار دیا، بوجھ اتارنا نہیں ہے. اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور اس چیز کو پھر لاہے عمل ایک اچھے طریقے سے ان کی اخلاق کو، ان کے کردار کو سنوار کے، اور پھر جب ایک انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری جو آگے آنے والی نسلیں ہوں گی وہ اس پاکستان کو سنبھالیں گی. ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ نہیں پتا، لیکن ہم نے کیسی قوم، من حیث القوم ہمیں ایک ہونا ہے. اتحاد جو قائد اعظم کا تھا، ڈسپلن کا جو تھا کہ ڈسپلن، یونٹی، یونٹی، اتحاد، ایمان اور تنظیم. ہمارے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے ایمان، یہ تو جذبہ ایمانی کے ساتھ ہمارے اندر اتحاد، اور پھر ہمیں رواداری کہ ہم نے غیر مسلموں کا بھی، کیونکہ ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی ہیں اور ہمارے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، تعصب سے بالا تر ہو گئے کہ کوئی سندھی نہیں ہے، کوئی بلوچی نہیں ہے، کوئی پنجابی نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں. ہم جب ایک نیشن بن جائیں گے تو کوئی ہمیں نہیں ہرا سکتا، وہ انشاءاللہ وہ ایسا ہوگا. اور کیا اس میں آپ کراچی جیسے بڑے شہر میں رہتی ہیں اور ایک سینئر ٹیچر ہیں، تو آپ کا جو ہے تجربہ کہتا ہے کہ جو بچے اسکول میں آتے ہیں کیا وہ ذہنی طور پہ مطمئن ہوتے ہیں؟ جو سلیبس ان کو جس فیلڈ میں والدین، کیونکہ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے بچوں کا جو مینٹلٹی اپروچ ہے، بچے جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں والدین دوسری فیلڈ میں ان کو دھکیل دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بچوں کو ٹیچر یا بچوں کو ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، ایک سائنسدان، ایک پائلٹ، جبکہ بچے کے اندر کچھ اور خصوصیت ہے، وہ بولنا چاہتا ہے، وہ صحافت کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، وہ جج بننا چاہتا ہے، وہ کچھ اور، وہ وکیل بننا چاہتا ہے. کہ یہ چیزیں جو آپس میں کہیں ان کا تصادم ہوتا ہے اور بچے کس حد تک مطمئن ہوتے ہیں؟ کلیش ہوتا ہے، اچھا، بالکل کلیش ہوتا ہے، تصادم بھی ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر بچہ تو فرسٹ نہیں آئے گا نا. کچھ بچے جو ہوں گے وہ درمیانے بھی ہوں گے. ہمیں تو ان کے اندر وہ چیز ڈھونڈنی ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا فنکار بیٹھا ہو، کوئی گلوکار بیٹھا ہو، اور کوئی ٹیکنیشین بیٹھا ہو، کوئی آرکیٹیکٹ بیٹھا ہو. لیکن ہاں آپ نے بالکل صاحب بدقسمتی سے ہر کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، اپنے خواب پورا کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں سے یہی کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنے اندر پہچان. میں تو خاص طور پر میری جب ان سے بات چیت ہوتی ہے میں کہتی بیٹے دیکھیں کوئی بھی پروفیشن برا نہیں ہوتا، چاہے وہ موچی ہیں چاہے وہ آپ کے کوئی بھی ہو. آپ نے آپ جب اس کے بارے میں اسٹڈی کریں آپ اس کو آگے بڑھائیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو آگے اپنے پروفیشن کو لے جائیں، اپنے فادر کے پروفیشن کو برا نہیں سمجھیں. اگر آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے آپ ڈیزائنر بھی بن سکتے ہیں. اب ایک بچے نے مجھ سے بہت دلچسپ سوال کیا، ایک لڑکے نے، کہ جس طرح مجھے بہت شوق ہے کیا میں کاشی بن سکتا ہوں ایک؟ تو میں نے کہا بالکل آپ بہت کاشی بن سکتے ہیں، آپ ڈیزائنر بن سکتے ہیں، آپ میک اپ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر شوق ہے کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو موٹیویٹ، اصل چیز ہے موٹیویٹ کریں. اور میں کہتی ہوں پیرنٹس نا ان کے اوپر بالکل امپوز نہیں کریں. دیکھیے بینگ کا مدر، میں جب اپنے بچوں کی بات کروں گی تو ہمارا بھی ہوتا ہے کہ بچے ہائر اسٹڈی کریں، لیکن میرے بیٹا ہے الحمدللہ، میرا بیٹی ہے، تو انہوں نے جس فیلڈ میں جانا چاہا میں نے ان کو آزادی دی. اور بلکہ اس کے لیے میں نے ان کو کنونس بھی کیا اپنے فیملی کو کہ نہیں ان کو جانا چاہیے. اسی طرح پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں ہم بچوں کی، جو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، ہم بچوں ان کے پیرنٹس کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ یہ ان کے پہ وہ نہیں کریں. اور جہاں تک آپ نے سلیبس کا کہا تو میں ہی نہیں مطمئن تو بچے کیسے مطمئن ہوں گے؟ بالکل ہمارا کانسیپشن ہی نہیں ہے. اب ہم کانسیپٹ کلیئر کرائیں یا بچے کو رٹا، اب وہ 1 مہینہ بس اپنے پیپر لینے. جب ہمارے اسکول ہیں خاص طور پہ پرائیویٹ اسکول، تو میری ان سے درخواست ہے کہ بچوں کو رٹو تا نہیں بنائیں. سندھ کا تعلیمی نظام جو ہے اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہاں نقل بہت چلتی ہے اور وہاں پہ وہ والا معیار نہیں ہے جو پنجاب میں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتی، کیونکہ دیکھیں
ہر چیز کیونکہ ہماری بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں بہت ساری ٹیموں نے چھاپے واپے مارے جیسے سکھر میں یا اندرون سندھ ہو گیا تو یہ چیزیں کچھ علاقوں میں ہو سکتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر جگہ بہت ساری بالکل ایمانداری سے بھی کام ہو رہا ہے. یہ اپنے اوپر ہوتے ہیں نا. اب یہ دیکھیں نا وہ آپ کا بالکل صحیح کہ ہو رہی ہے اور یہ بوٹی مافیا جسے ہم نقل مافیا کہتے ہیں بچوں نے خاص طور پہ جو کووڈ کے بعد اب ہم نے آفٹر کووڈ جب دیکھا بچوں نے آسان رستہ اختیار کیا خاص طور پہ کہ بس بچے کہتے ہیں کہ ہمیں نا پکا پکایا مل جائے ہمیں محنت نہ کرنی پڑے. اور اس میں کہتی ہوں ٹیچرز نے بھی ٹیچرز نے کلاسز کا جو تصور تھا وہ بالکل اس کو ہر جگہ نہیں پورا ہو رہا. اور میں آن لائن ٹیچرز کے خلاف ہوں بالکل. اور وہ بچہ جب آپ کا آئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا بچے کے ساتھ آپ بچے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے تو پھر بہت ساری پرابلمس بھی جنم لے رہی ہیں اور جو بہت سارے مسائل بھی آ رہے ہیں. تو اب یہی ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نکلے ہیں. تو ابھی ہمیں 2-3 سال لگیں گے دوبارہ سے اس چیز پر. اور جہاں تک نقل کے ہر جگہ نہیں ہوتی کچھ جگہ ہوتی ہے لیکن اس کو روکنا ہمارا کام ہے. ہم بچے اسما ارم صاحبہ کچھ بچپن کا واقعہ کوئی سنائے آپ کس طرح آپ نے ظاہری بات ہے بہت سارے یہ جو 14 اگست کا یہ جو جشن یہ جو آزادی کا دن آیا آپ کی زندگی میں تو کوئی اہم ایسا واقعہ جو ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کرنا پسند کریں تو کیا کہیں گے آپ؟ 14 اگست کے حوالے سے تو بہت سارے واقعات ہمارے مطلب بچپن میں تو ہم یہی سوچتے تھے کہ ہم نے جھنڈیاں لگانی ہیں اور ملی نفرت اسپیچ ہوتی تھی زیادہ ہم اسپیچ تیار کرتے تھے تو اس میں حصہ لیتے تھے. تو بڑا مطلب ایک جوش ہوتا تھا ایک جذبہ ہوتا تھا کہ ہاں اب یہ جو ہے نا محلے میں سب سے اچھی ہیں باجی تو ان سے جا کے اسپیچ لکھوا دی جائے تو یہ بہترین اسپیچ لکھ کے دے گی. تو بڑا مطلب اس ٹائم میں ایک آپ کا کھڑا ہونا یعنی بچپن سے ہی اسپیچ کرنے کا بھی شوق تھا. بہت شوق تھا مجھے. میں اسپیچ کرتی بھی تھی. اچھا میں نے بہت کی ہیں. پہلا میں بتا رہی ہوں جب فرسٹ ٹائم میں نے لکھوائی ہے تو میں نے اپنے نیبر ہیں ان سے لکھوائی اور پھر جا کے میں جب وہاں پر اسٹیج پہ پہنچی ہوں نا جوش و جذبہ تو تھا لیکن میں پوری طرح سے کانپ رہی تھی. فرسٹ ٹائم کا ایکسپیرینس تھا بہت زیادہ مجھے وہ اس ٹائم یاد ہے لیکن پھر بھی مجھے میرے ٹیچرس نے شاباش دی تھی اس ٹائم. وہ مجھے کہہ سکتے تھے کہ آپ غلط کریں آپ ادھر جائیں لیکن نہیں انہوں نے مجھے اس وقت اپریشیٹ کیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ گھر سے جو ہے نا ماحول ماں باپ سے آپ کو ماحول ملتا ہے اور جو آپ کی ٹیچر ہوتی ہے وہ آپ اس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر آ کے کہتے ہیں نہیں ماما جو ٹیچر نے کہا وہ صحیح ہے آپ کہہ رہی ہو غلط ہے کیونکہ بچے ٹیچر کی بات زیادہ مانتے ہیں پیرنٹس. اس لیے ٹیچرس کا زیادہ کردار ہے کہ وہ بچوں کو مطلب ہم ماڈل بنیں گے نا بچوں کے سامنے کہ ہم حب الوطن ہیں تو وہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہوں گے. ہماری یہ کوشش ہوگی ٹیچر بچوں میں مذہبی رجحان پیدا کرنے کی تو بچے بھی مذہب کی طرف جائیں گے. بچے ٹیچرز کو بہت زیادہ جو ہے ایڈورٹائز کرتے ہیں. اگر مادر پدر آزاد ٹیچر کریں گے تو بچے اس طرف جائیں گے. ان کا بڑا رول ہے. نہیں تو وہ بچپن میں کچھ جھنڈیاں ونڈیاں لگاتے تھے گھر میں اور چھوٹے ہوتے ہوئے بیج لگا کے کس طرح سلوٹ بھی کرنا ہم لوگوں نے جھنڈا لگا کے. اچھا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کیا کہیں گی آپ میڈم کوئی بچپن کا واقعہ بہت سارے آپ نے زندگی کے سال جو ہے وہ یہ جشن کا دن آپ کی زندگی میں آیا آپ نے گزارا سیلیبریٹ کیا تو کوئی ایسا واقعہ جو کہ ناظرین کو سنانا چاہیں جو کہ تھوڑا سا ہٹ کے ہو؟ اصل میں ہمارا تو جو تھا وہ آٹے کی لئی تیار ہوتی تھی. اچھا. اب وہ آٹے کی لئی تیار ہونا اور ایک وہ امی جو کرتی تھیں اور اس کے بعد ہم نے وہ ڈوریاں اب ہم نے کیا کیا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم ابو کے ساتھ کرتے تھے ہم سب بہن بھائی تو اب وہ اتنی ساری ہم نے آٹے کی لئی لگا لی کہ وہ ساری چپک گئی. اب وہ جو چپکی ہیں تو اب وہ پھٹ گئی. ہم نے رونا سٹارٹ کر دیا اب تو یہ تو بھائی اچھا یہ کیا بھائی یہ تو اتر گئی. وہ بچپن کا ایک وہ تھا لیکن پھر اس کے بعد نہیں یہ تو کرنا ہے دوبارہ کرنا ہے اس کو پھر دوبارہ خوبصورت یاد ہے آپ آٹے کی لئی لگا کے اور پورا ہم نے ایک یہاں سے لے کر وہاں تک اس کو لگانا پھر اس کو اس طرح وہ کرنا اور سب جمع ہو گیا. اب ہم نے کہا یہ تو بھائی شاید ہم نے کیا کر دیا. پھر وہ امی نے کہا نہیں یہ صحیح ہو جائے گی میں دوبارہ کر رہی ہوں. تو وہ بچپن تھا. اب ہم پھر ہم نے اوپر جاتے تھے ہمارا چھت سجانا اور وہ کرنا اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی تھی کہ کس نے زیادہ سجایا.
घरों से एक मुकाबले की फजा। अच्छा, कजन्स में भी होता था, तुमने ज्यादा सजाना है, हमने सजाना है, फिर एक दूसरे के अब तस्वीरें तो नहीं थी उस वक्त, सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन हाँ एक जज्बा बहुत ज्यादा था। पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं और पूरा एक झंडे के साथ घरों को। और फिर ये होता था कि जैसे हमारे जब ज़िया-उल-हक साहब का दौर था तो उन्होंने एक दफा कहा कि इनाम मिलेगा, तो फिर वो एक बड़ा बहुत ही ज्यादा स्कूलों में बच्चे थे ना, वो इनाम मिलेगा तो और हमारी टीचर ने वो टीचर स्कूल सजाया, मुझे याद है कि वो हमें मिला था हमारे स्कूल में। और मिठाई बंटने, खास तौर पे वो जो मिठाई का होता था ना कि मिठाई बटेगी, अब मैं कहती हूँ शायद नहीं, वो बचपन में वो वाली जो मिठाइयाँ थी अब नहीं है, वो अब नहीं, और वो होनी चाहिए। और वो पूरा एक परेड होती थी, खास तौर पे वो परेड पूरे मोहल्ले की, पूरे मोहल्ले में हम परेड करते थे, अभी पहुंचते थे, और वो बहुत, और 14 अगस्त वाले दिन ही, तो वो मेरे ख्याल में कोई वो यादें बड़ी वाबस्ता है और एक हटकर हैं। और फिर वो टेबलो होते थे हमारे, तो बहुत इस परचम के साए तले, तो मैं बहुत छोटी सी थी, तो वो बहुत जबरदस्त हमारे लिए तजर्बा था कि वो झंडा लेकर खड़े हुए हैं। देखिए, हम वर्ल्ड ग्लोबल तो हो गए हैं, एक्सेस तो हमारी पूरी दुनिया में हो गई है, लेकिन वो वाली जो पुरानी यादें, वो जो इकट्ठे मिल बैठना, वो जो भाग दौड़, वो जो इकट्ठे बाहर मोहल्ले को, घरों को सजाना, वो चीजों की कमी है। हमें ये सारा कुछ करते हुए वापसी जो नेचुरल है उस लाइफ की तरफ भी जाना होगा। तो नाज़रीन इकराम, अभी जो प्रोग्राम में लाइव नशरियात में ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हमारे साथ मौजूद थी आयशा अबरार साहिबा, ये भी सीनियर टीचर थी, पाक स्टडी से रिलेटेड थी। चूंकि आज 14 अगस्त के हवाले से इसीलिए स्पेशल कराची से हमें इनवाइट किया। हमारे साथ जो दूसरी अस्मा इरम साहिबा मौजूद थी, ये भी सीनियर टीचर थी और टीचर्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थी, इसलिए इनको बुलाया, इनके मसाइल भी सुने और आज 14 अगस्त के हवाले से इनका हिस्सा भी आपके सामने रखा। नाज़रीन इकराम, हम दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इनका शुक्रिया जैसे अदा किया, इनको वैसे ही तहे दिल से वेलकम करने के बाद इनको रुखसत करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपका कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया और नौजवानों को, खासकर जो तलबा हैं, जो बच्चे हैं, जो वालिदैन हैं, आपकी बातों से उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन इकराम, ये लाइव नशरियात, बहुत सारे मेहमान आएंगे, बहुत कुछ होगा। वीनस टीवी के साथ, लाइव नशरियात के साथ जुड़े रहे। अभी जो लाइव नशरियात है उसमें वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं ब्रेक के बाद।